निकाला मुझे तो हम आपकी भी सेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। तब्दीली नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी सेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। आज वैसे तो हमने प्रोग्राम करना था दो बड़ी अहम खबरों पे। एक तो वज़ीर आज़म ने जो अपने मुशीरान और मुआविनीन खुसूसी के एसेट्स डिक्लेयर करवा दिए हैं, उनकी नेशनलिटीज डिक्लेयर करवा दी हैं, उसके बाद उठने वाले सवालात, और दूसरा PIA का बहरान, इसके बाद ना थमने वाला तूफान। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़े ज़बरदस्त अहकामात जारी कर दिए हैं। लेकिन इन खबरों पर बात करने से पहले आज एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ कि एक सीनियर सहाफ़ी, सीनियर रिपोर्टर मतीउल्लाह जान हैं, उनको दिन दिहाड़े इस्लामाबाद में अगवा कर लिया गया। जिस तरह से अगवा किया गया वीडियोस वो सबके सामने हैं। दो मुख्तलिफ एंगल्स की वीडियोस आ रही हैं। कुछ पुलिस की वर्दी में मलबूस लोग हैं, कुछ सादा कपड़ों में मलबूस अहलकार हैं, कुछ गाड़ियां हैं। एक सफ़ेद वीगो गाड़ी भी है जिसपे पुलिस का सायरन, पुलिस का हूटर लगा हुआ है। तो जिस तरह से ये वारदात की जा रही है, जिस तरह दिन दिहाड़े इस्लामाबाद में पाकिस्तान के दारुल हुकूमत रेड जोन के इंतहाई करीबी इलाके में जिस तरह से एक सहाफ़ी को अगवा किया जा रहा है, ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है। पाकिस्तान का आलमी दुनिया में इमेज क्या जा रहा है, पाकिस्तान का परसेप्शन क्या जा रहा है, ये कौन लोग हैं इस तरह से करने वाले, कब सहाफ़ियों को चुप करवाने का, कब सहाफ़ियों को अगवा करने का, कब उन्हें कत्ल करने का, कब उन्हें धमकियां देने का सिलसिला पाकिस्तान में बंद होगा। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी जिनकी नेशनलिटी, जिनके एसेट्स पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर डिक्लेयर हुए, जुल्फी बुखारी साहब वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हैं फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज, जुल्फी बुखारी साहब। जुल्फी बुखारी साहब से सवालात करने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन रहनुमाओं में से एक हैं, उन मिनिस्टर्स में से, उन मुशीरों में से, उन मुआविनीन में से एक हैं जो कभी भी मीडिया का सामना करने से घबराते नहीं हैं, कभी भी सवालात नहीं पूछते इंटरव्यू से पहले, चाहे इन पे जितने ही कड़े सवालात क्यों ना हो उनको फेस करते हैं, आकर जवाब देते हैं। और आप देख रहे होंगे कि जब से ये वज़ीर आज़म ने एक अच्छा इक़दाम किया है कि मुशीरान और मुआविनीन की नेशनलिटीज़, उनके एसेट्स सामने खोल के पब्लिक किए हैं, तो जुल्फी बुखारी इज द ओनली मुआविन खुसूसी जो कि सामने आके मीडिया पे हर किस्म के सवालात के जवाब दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जुल्फी बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, प्रोग्राम के लिए। मैं कल आपसे बात करना चाह रही थी लेकिन चलें आज भी वक्त है कि आपसे बात कर ली जाए। जो एसेट्स का मामला है जुल्फी बुखारी साहब, उस पर बात करने से पहले जो आज एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के अगवा का, उनको उठाए जाने का इस्लामाबाद में, ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है। ये पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त के लिए बहुत ख़तरनाक है। और सिर्फ यही नहीं, इसका जो एक इमेज आलमी दुनिया में जा रहा है, जिस तरह दुनिया भर की तंजीमें इस पर मुतालबा कर रही हैं, इसे कंडेम कर रही हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? सबसे पहले सिर्फ सहाफ़ी नहीं, लेकिन कोई पाकिस्तान का कोई भी शहरी अगर किडनैप हुआ हो तो ये एक गौर फिक्र एक बात है। मैं उनको जानता नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि वो सहाफ़ी हैं या क्या हैं। तो कोई भी शहरी अगर किडनैप हो, ज़ाहिर बात है इसमें बहुत अफसोसनाक बात है। और हम दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह वो सलामत हों और जल्द से जल्द पाए जाएं, उनको हम रिकवर कर लें। तो ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू योर पार्ट, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत से सवालात आपसे हो गए आपके एसेट्स की डिक्लेरेशन के हवाले से, आपकी नेशनलिटी के हवाले से। दोहरी शहरियत का पाकिस्तान के आइन और कानून में कदगन कोई नहीं है मुशीरान और मुआविनीन खुसूसी के लिए। आप बरतानवी शहरी हैं, बरतानिया तक में जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनके लिए भी कोई कदगन नहीं है, वहां पर भी MPs डुअल नेशनलिटी के हो सकते हैं, गिवन दैट कि वो कॉमनवेल्थ के किसी मुल्क के सिटीजन हो, क्लॉजेस के साथ। यहां तक कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन एक वक्त में वो डुअल नेशनल थे, वो भी अमेरिका के शहरी थे।
بٹ ظاہر ہے آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں, آپ پاکستان میں کام کر رہے ہیں, پاکستان کے قوانین کے مطابق آئینی اور قانونی قطعاً کوئی نہیں ہے, لیکن ایک مورل کوسچننگ ہے, ایک اخلاقی بنیادوں پر آپ سے سوالات ہے کہ آپ یہ شہریت ریناؤنس کیوں نہیں کر دیتے, ڈوول نیشنلٹی. آئی تھنک ہر روز اپنے مورلز چینج کرنا بھی کوئی موریلٹی نہیں ہوتی. آئی تھنک اگر قانون بنتا ہی ہے موریلٹی پہ, جو قانون ہوتا ہے, تو قانون میں غیدہ صاحبہ یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے جو میری کیس کی تھی, اور اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جی اس میں کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے, وہ ڈیول نیشنلٹی رکھ سکتے ہیں, ایس اے پی ایمز بن سکتے ہیں, پرائم منسٹر کا پورا حق ہے ایس اے پی ایمز کو اپوائنٹ کرنا. تو دیکھیں میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں, لا بنتا ہی موریلٹی سے, اس کا جو بنیاد ہے. تو اگر جو آپ سمجھتی ہیں کہ موریلٹی ہو, وہ کون کہتا ہے کہ یہ مورل سٹانس ہے, جو کہتے ہیں کہ جی گیو اپ کر دیں, یہ کر دیں. اگین میں سے ڈس ایگری نہیں کرتا کہ ایک شہریت ہونی چاہیے, میں سے ڈس ایگری بھی نہیں کرتا, لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک ڈبیٹ ہے, ایک آرگیومنٹ ہے, کیونکہ ہم 21 سینچری میں رہتے ہیں, چیزیں بدلتی ہیں دنیا میں, ایک گلوبل ولیج بن رہا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں یہ نہیں کہ 10 منٹ میں ہم بحث کر لیں کہ جی کیوں نہیں کرتے, غدار ہیں آپ, پاکستانی نہیں ہیں, یہ وہ. میں کہتا ہوں کہ اس پہ ایک فل فلیج تھریڈ بیئر ڈبیٹ ہونی چاہیے, ایکیڈیمکس کو, انٹلیکچوئلس کو, دنیا کے بیسٹ ایگزامپلس کو لے کے آنا چاہیے, اور اس پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے. اور اگر فیصلہ یہ نکلے کہ صرف اور صرف گورنمنٹ میں وہ لوگ ہو جن کے پاس صرف اور صرف ایک شہریت ہو پاکستان کی, تو پھر ٹھیک ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں ایک پوری ڈبیٹ کریں, اس کو کرمنلائز نہ کریں, اس پہ ایک پوری ڈبیٹ کریں, دونوں سائڈز کی سنیں. آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن اس ڈبیٹ کا جو ایک بیک گراؤنڈ ہے وہ خود عمران خان صاحب کے ماضی کے بیانات ہیں. جب وہ کہا کرتے تھے دوہری شہریت والے انہیں کابینہ میں نہیں آنا چاہیے, انہیں پارلیمان میں نہیں آنا چاہیے, تو عمران خان صاحب نے خود اپنے لیے یا اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے لیے بار اتنا ہائی کر دیا تھا کہ اب اسی بار پہ آپ سب کو پرکھا جا رہا ہے, آپ سب کو تولا جا رہا ہے. تو میں یہی بات کر رہی ہوں, یہی سوال کر رہی ہوں کہ یہ مورل گراؤنڈ ہے کہ جس کی بنیاد پہ آپ نہیں سمجھتے, ڈبیٹ تو جب ہوگی سو ہوگی, آپ نہیں سمجھتے کہ جتنے بھی ڈوول نیشنلز اس وقت کابینہ میں بیٹھے ہیں, مشیران ہیں, معاونین ہیں, آپ کے پاس ایک انٹائر وزارت ہے, تو اب عارضی طور پہ ریناؤنس کر دیں یا آپ کم از کم اس کے لیے اوپن کر دیں راستہ. دیکھیں میرے پاس آئی ہیو نو ایشو کہ میں اپنا ریناؤنس کر دوں, اس میں مجھے کچھ ہے نہیں. جہاں تک بات یہ ہے کہ خان صاحب کی اسپیچ کی, دیکھیں اس میں پھر سے میں کہتا ہوں, آپ کے شو پہ بھی کہتا ہوں کہ کانٹیکسٹ سے لیا جائے. اب خان صاحب کیا اوورسیز پاکستانیز کے خلاف ہیں, پہلی چیز کوشچن جو ہے, یا خان صاحب اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہیں کہ لوگ فائدہ نہ اٹھائیں, غلط اپنی پوزیشن کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں. آپ ان کی کوئی بھی اسپیچ نکال لیں, کوئی بھی اسپیچ آپ پلے کر دیں, پہلے سے آخر تک جب وہ ڈیول نیشنلٹی کی بات کرتے ہیں, اس کا موقف یہ نہیں ہوتا کہ وہ ڈیول نیشنلٹیز کے خلاف ہیں اور اوورسیز کے خلاف ہیں, چاہے جو بھی ہو. اس کا موقف یہ ہوتا ہے کہ جن کے پاس تھی پہلے, ان نے اپنی پوزیشن کا اور پاکستان کا غلط فائدہ اٹھایا. موقف یہ ہے. اگر آپ خان صاحب سے بولیں کہ 10 ملین آپ کی اوورسیز پاکستانیز کی ڈائسپرا ہے, اس میں سے 6 ملین آپ لے لیں جو آپ کے ورکرز ہیں, جو یہاں سے پروٹیکٹ ہو کے جاتے ہیں, ان میں سے 6 سے 7 ملین آرگیبل فگر ہے. 3 سے 4 ملین آپ کے ایسے ہیں جو باہر رہتے ہیں, جو یا تو ڈیول نیشنلز ہیں یا صرف ان کے پاس دوسرے ملک کی ایک شہریت اور یہاں کا نائک آف ہے. تو یہ آپ کی پوزیشن ہے. ابھی آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہے پاکستان میں. اگین میں پھر سے کہتا ہوں یہ ڈیبیٹ کریں, جس میں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کھل کے یہ ڈیبیٹ کریں کہ کیا پاکستان کو اس طرف جانا ہے کہ ان کو پاکستان سے ایکسکلوڈ کرنا ہے, جو آپ کی تیسری چوتھی جنریشن جو بڑی ہو رہی ہے باہر, ان کو پاکستان میں انکلوسیو لے کے آنا ہے, یا ان کو باہر ہٹانا ہے. کئی دنیا کے ملکوں نے ان کو انکلوڈ کر لیے, کئی دنیا کے ملکوں نے بولا کہ نہیں ایک ہی ہونا چاہیے. یہ اب ہم اس موڑ پہ آ گئے ہیں کہ ہمیں یہ ڈسکس کرنا چاہیے کہ ہمیں کہاں جانا چاہیے. کیا ہمیں بالکل بین کر دینا چاہیے گورنمنٹ سے, یا کیا ہمیں الیکشن لڑنے کا حق بھی دینا چاہیے.
یہ میں پھر سے کہتا ہوں ایک سویلائزڈ یہ جو آپ کا پوائنٹ ہے نا کہ پچھلے سال پرائم منسٹر عمران خان امریکہ گئے ہوئے تھے، تو امریکہ کے دورے کے بعد جب وہ واپس آئے تو انہوں نے یہ بات کی کہ اوورسیز پاکستانیز کو پاکستان میں الیکشن کانٹیسٹ کرنے کا رائٹ بھی دیا جائے. تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اس پر بھی قانون سازی ہو جانی چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ کھل کے پارلیمان میں ڈیبیٹ ہو، کھل کے پارلیمان میں قانون سازی ہو کہ جی ونس فار آل ڈیسائیڈ کر لیں کہ مشیران اور معاونین نے بھی ڈوئل نیشنلٹی رکھنی ہے کہ نہیں رکھنی، رائٹ؟ جی بالکل. دیکھیں میں پھر سے ان کی جو سپیچز ہیں، اگر دیکھیں جب میں کوئی کانٹیکسٹ میں اگر بات کروں، اگر میں بولوں کہ جی فار ایگزامپل فلانا میڈیا برا ہے، میں کانٹیکسٹ لوں گا کہ جی کیونکہ میں نے ان 2-3 لوگوں کو دیکھا ہے اور ان کی رپورٹنگ کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا غلط ہے. فار ایگزامپل میں ہائپوتھیٹیکل سچویشن دے رہا ہوں، تو کانٹیکسٹ وہ 3 لوگ ہیں اور اس کی وجہ سے یہ میرے منہ سے سٹیٹمنٹ نکلا ہے. پی ایم صاحب نے جب بھی بات کی ان کا کانٹیکسٹ کرپشن ہے ان لوگوں کا جو 50-70 سال سے پاکستان میں ہیں اور اچانک ان نے جا کے ایک اقامہ لی ہے یا نیشنلٹی لی ہے، پاکستان کو لوٹا ہے، ان کے پیسے اس چینل اقامہ یا پاسپورٹ کے ذریعے باہر لے کے گئے ہیں. تو اس موقف پہ لے کے انہوں نے بولا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کریں، چاہے پولیٹیشین ہو، چاہے بیوروکریٹ ہو، چاہے کوئی اور ہو. تو میں خالی یہ کہہ رہا ہوں کہ کانٹیکسٹ میں چیز لیں کہ جو انہوں نے بولا ہے، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے اوورسیز ڈائسپورا کو کوئی نہیں سمجھتا اور ان کو کسی نے زیادہ کبھی سپورٹ نہیں کیا. نا کہ اقامے میں، نیشنلٹی میں، سٹیزن شپ میں بہت فرق ہوتا ہے. اقامے میں آپ وفاداری کا حلف نہیں لیتے، آپ کو وہ تمام فیسلٹیز حاصل نہیں ہوتی، وہ تمام رائٹس حاصل نہیں ہوتے جو کہ سٹیزن کو، نیشنل کو حاصل ہوتا ہے. دیکھیں پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اقامہ جو ہے وہ آپ کو جی سی سی ملکوں میں ملتا ہے. اقامہ سے زیادہ آپ کو بیسکلی کچھ وہاں مل نہیں سکتا. آپ اقامہ سے آپ کو پاسپورٹ جی سی سی ملکوں میں نہیں ملتا. اگر ملتا ہو تو جن لوگوں کا اقامہ ہے پارلیمنٹ میں ان کے پاس پاسپورٹ بھی ہوتا. اقامہ ان کو آسانی سے ملتا ہے. جب آپ کو ایک اقامہ ملتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب پاکستان گورنمنٹ پوچھتی ہے کہ احسن اقبال کا یا خواجہ آصف کا باہر کون سے پراپرٹیز ہیں، کون سے بینک اکاؤنٹس ہیں، تو وہ پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں اس گورنمنٹ سے کہ ان کو دینے کی ضرورت نہیں ہوتی کسی اور ملک کو. تو آپ کو یہ پریولیج ملتا ہے اپنے احساسوں کو چھپانے کے لیے جو کرپشن آپ کرتے ہیں. ورنہ آپ کو 50-70 سال کی عمر میں کیا ضرورت ہے اقامے کے لیے؟ کیا ٹریولنگ کوئی ایز ہے، کچھ ہے؟ اگر وہ پاسپورٹ دیتے میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ یہ لیتے. جہاں تک بات ہے پاسپورٹ اور حلف لینے کی پاسپورٹ کے اوپر، یہ بات ضروری قطعاً ضروری نہیں ہے. جب آپ پاسپورٹ لیتے ہیں بعد میں تو آپ کو حلف اٹھانا پڑتا ہے. جب آپ وہاں پیدا ہوتے ہیں آپ انہیریٹ کرتے ہیں پاسپورٹ، آپ کو تو پوسٹ میں ملتا ہے، پوسٹ کھولتے ہیں آپ کا پاسپورٹ آ جاتا ہے. تو آپ انہیریٹ کرتے ہیں تو آپ حلف لے بھی نہیں، آپ لیتے بھی نہیں ہیں. تو ایک آخری چیز اگر آپ منٹ دیں مجھے، یہ جو انہیں ٹوپی ڈرامہ بنایا ہوا ہے کہ جی حلف اٹھاتے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ ساروں ان لوگوں کو لائن میں لگا لیں جنہیں حلف اٹھایا ہے اور ان سے پوچھیں پریویس پرائم منسٹرز، پریویس پریزیڈنٹس، حلف اٹھایا نا انہیں، کہ آپ پاکستان کو کیا فائدہ ہو ان کے حلف کا؟ کس چیز کا حلف اٹھایا انہیں؟ کرپشن کا، کہ پاکستان کو پروٹیکٹ کروں گا. پروٹیکٹ کیسے کی ہے؟ پاکستان کو لوٹ کے جو حالات میں ہم رہتے ہیں، یہ پروٹیکشن ہے پاکستان کی. کیا فائدہ ہو اس حلف کا جب اس میں کوئی وفاداری نہ ہو؟ تو آئی تھنک چیزوں کو کانٹیکس میں لینا چاہیے. اور ایسے ہی 2 دن کے پیچھے اور کچھ نہیں ملا تو ایک نیا یہ ڈرامہ شروع کر دیں. آئی تھنک زلفی بخاری صاحب، لوگ آپ کے حلف پہ، آپ کے ڈوئل حلف پہ سوال اٹھا رہے ہیں اور آپ نے خود پاکستان کے سیاستدانوں کے ہی حلف پہ، پاکستانیوں کے حلف پہ سوال اٹھا دیے. زلفی بخاری صاحب، مجھے کچھ مزید سوالات بھی آپ سے کرنے ہیں بٹ ایک بریک کا وقت ہوا. لیٹس ٹیک اے ویری شارٹ کوئک بریک. واپس آئیں گے، مزید سوالات کریں گے. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. وزیر اعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں. سوال ایک جنریٹ ہوتا ہے کہ یہ جو بار سیٹ کیا ہے یہ خود پاکستان تحریک انصاف کے ایک تو عمران خان صاحب نے سیٹ کیا، پھر آپ کی کابینہ میں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے بہت سے ایسے وزراء، مثال کے طور پہ شیریں مزاری کا وہ ٹویٹ کہ جی سپریم کورٹ کا فیصلہ بڑا زبردست ہے کیونکہ مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے، بہت سے قومی راز ہوتے ہیں جو کہ دوسرے ممالک کے شہریوں کے ہاتھوں میں نہیں جانے چاہیے. تو یہ سب چیزیں پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ ماضی
میں کہتے رہے ہیں جو آج آپ کے ساتھ کابینہ میں بیٹھتے ہیں اور ملک کے فیصلے کرتے ہیں؟ اگین میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہر بندے کو اپنی اپینین رکھنی چاہیے، چاہے جو بھی ہو، کوئی اس میں کوئی اپینین صحیح نہیں ہے یا غلط نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی اپینین کو قانون نہ بنائیں، کسی کے اوپر کوئی گناہ نہ بنائیں، اوورسیز پاکستانیوں کو آئسولیٹ نہ کریں، ان پہ ایسے انگلی نہ اٹھائے کہ جیسے کہ وہ غدار ہیں اور ملک کے سیکرٹس. اپنی اپینین ضرور رکھیں، آپ کی اپینین ضرور ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی نہیں کہہ رہا، نہیں میں آپ کا نہیں، میں آپ کا نہیں، میں جنرلی جو جنرلی بھی اس کو بننے جو ہے نا وہ ڈیناؤنس کر رہی ہوں کہ غدار کا لفظ کسی کے لیے بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں، ان سوالات کے آپ تحمل سے جواب بھی دیں. 100% پیٹریوٹک کی جو آپ بات کر رہی ہیں، اگین آپ بات کر رہی ہیں اس حلف کی، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں انگلیاں ان پہ اٹھا رہا ہوں. میں بالکل اٹھا رہا ہوں، کیونکہ منافق کا اوتھ کیا فائدہ ہے کسی کو؟ نہ غریب کو، نہ امیر کو، نہ پاکستان کو فائدہ ہے، صرف ان کو اپنے آپ کو ان کو ایک فائدہ ملے. میں پھر سے، چاہے ڈاکٹر شریم مزاری صاحبہ ہوں، چاہے کوئی اور بھی ہو، ہر بندے کو اس میں اپنی اپینین رکھنی چاہیے. لیکن اگین میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ ایک ڈبیٹ ہے. کئی دنیا میں اجازت ہے، کئی دنیا میں اجازت نہیں ہے. وہاں بھی باہر ملکوں میں پارلیمنٹ میں یہ ڈیبیٹ ہوتا ہے کہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. ایک زمانے میں آسٹریلیا میں اجازت ہوتی تھی کہ ڈوئل نیشنلز نہ صرف پارلیمان میں آ سکیں بلکہ کابینہ کے ممبرز بھی بن سکیں. پھر وہاں پر ڈیبیٹ ہوئی، قانون سازی ہوئی، اور اس کے بعد اس پہ قدغن لگ گئی کہ نہیں جی، ڈوئل نیشنل نہ تو پارلیمان کا حصہ بن سکتا ہے، نہ ہی کابینہ کا کسی بھی صورت میں حصہ بن سکتا ہے. تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، قانون سازی ہونی چاہیے، لیکن جب تک آپ ڈوئل نیشنل ہیں، جب تک آپ کے پاکستان میں بھی، پاکستان سے باہر بھی اثاثے ہیں، آپ پاکستان میں ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں ان تمام سوالات، تمام اختلافات سے قطع نظر. بٹ جو 2-3 مزید سوالات یہ ایسٹس ڈیٹیل سامنے آنے کے بعد، زلفی بخاری صاحب آپ کے حوالے سے، کہ ایک تو آپ کی وہ 20 کروڑ کی لینڈ کروزر تو وہ 20 کروڑ کی لینڈ کروزر، وہ اس کا ایک تو وضاحت ذرا کر دیجئے گا. دوسرا جو آپ کا پاکستان میں آپ 2016 سے ہیں، 2018 سے ہیں، تو اس میں ابھی تک آپ نان فائلر، یہ 2 سوالات بڑے امپورٹنٹ ہیں. جی دیکھیں، نان فائلر کی جو جہاں تک بات ہے کہ میں 2018 سے مئی 2018 سے پاکستان آیا تھا. 2016 میں نہیں، اور تب سے نہیں، 2018 میں. اور جب سے میں یہاں آیا ہوں، پھر اس کے بعد الیکشنز ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد گورنمنٹ فارم ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ. تو ضروری بات یہ ہے کہ اس میں میرے ٹیکس جو فائلنگ ہے اس میں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اس ہفتے وہ ہو جائیں گے. اور میں ٹی وی پہ بھی کہتا ہوں کہ میں معذرت کرتا ہوں کہ تھوڑی سی دیر ہوگی اس میں. یہ بہت اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ زلفی بخاری صاحب نے معذرت کر لی ہے کہ پچھلے 2 سال سے وہ پاکستان کے قانون کی پاسداری نہیں کرتے رہے. یہ بہت اچھی بات ہے. جی، تو 2018 کا جو میرے جو ٹیکسز ہیں اور 2019 کے، وہ اس ہفتے ہو جائیں گے. بات یہ کہ میرا ٹیکس فائل کرنا کیا اتنا، جو ایک تو پینڈیمک تھا پچھلے 4-5 مہینوں سے، تو وہاں آفیسز بھی بند نہیں تھے، وکیل کی ضرورت ہوتی ہے، اکاؤنٹنٹس کی، یہاں کی اکاؤنٹنٹس کی، تو خیر وہ ایک لمبی کہانی ہے. تو وہ ایک چیز ہوگی. اب دوسری چیز یہ کہ دیکھیں، میرا ٹیکس فائل کرنا، میری تو یہاں کوئی انکم ہی نہیں ہے. میں کر رہا ہوں، لیکن میرا مطلب ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں کچھ چھپا رہا ہوں، کیونکہ میری کوئی انکم ہی نہیں ہے. تو نہیں، آپ کی جو 1300 کنال کی لینڈ ہے پاکستان میں، اس سے کوئی آمدنی نہیں ہے؟ نہیں جی، اس میں کوئی آمدنی میری کوئی نہیں ہے. وہ خالی لینڈ ہے، اس میں کوئی آمدنی میری، جو بھی مرضی جا کے چیک کر سکتا ہے. اچھا. تو بات یہ کہ آپ تو، میری تو کچھ ہے ہی، میرا تو انکم ہی کوئی نہیں ہے. جو یہ منسٹری میں جو سیلری رہتی ہے وہ تو میں لیتا ہی نہیں ہوں، اور جو آتی ہے میں شوکت خانم کو، ڈیم کو دے دیتا ہوں، اور وہ ایٹ سورس کٹتی ہے. تو میں کیا چھپانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ایک یہ ہم نے ٹیکس نہیں دیا. پہلا سال تو ہم گورنمنٹ میں بزی تھے، پتہ ہی نہیں تھا کہ رجسٹر ہونا ہے یا نہیں ہونا. تو یہ ساری چیزیں اتنی ڈونٹ ایک چیز کو اوور ایگزیجریٹ نہیں کرنا. اور جو آپ کا وہ فنی سا تھا 20 کروڑ کی لینڈ کروزر، میں اگری کرتا ہوں، بڑا فنی ہے. اکاؤنٹنٹ سے ایک غلطی ہوگی کہ نہیں 1 0، لیکن وہ جس نے بھی پڑھا ہے، ظاہری بات ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 کروڑ کہہ رہے ہیں. یہ نہیں تو ایک اس میں کیا، یہ 2012 کے ماڈل کی تھی آپ کے پاس، رائٹ؟ لیکن آپ نے خریدی کب؟ میں نے 2018 میں خریدی ہے جی. 2018 میں خریدی آپ نے؟ جی. اور جی
आई एम सॉरी, मुझे इतनी महंगी महंगी गाड़ियों की बिल्कुल प्राइसेस का अंदाजा नहीं है, तो ये 2 करोड़ की ही मिलती है, ताकि इसमें कोई आइंदा आपके लिए मसला तो नहीं क्रिएट हो जाएगा कि 2 करोड़ की गाड़ी आपने खरीदी 2018 में, इवन दो वो 2012 के मॉडल की थी। मैं खुद इतनी प्राइसेस नहीं जानता, लेकिन ये मार्केट प्राइसेस यही हैं जी, 20 करोड़ की नहीं है अगर ये आप पूछ रही हैं। और बाकी जितने भी आपके पाकिस्तान से बाहर असासे हैं वो तमाम थ्रू प्रॉपर चैनल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, मतलब वो सारे सबूत के साथ मौजूद हैं, राइट? सब देखिए, बिल्कुल मैं तो बाहर रहा हूँ, तो ये तो मेरे पे तो लागू ही नहीं होता ये सवाल, क्योंकि मैं तो बाहर ही रहा हूँ। कौन सा मैं पाकिस्तान से पैसे भेज रहा हूँ, तो मैं बाहर ही रहा हूँ, तो जाहिर बात है बाहर जो सिस्टम होते हैं उसके जरिए खरीदे। ठीक है, मतलब बाहर आपने जो भी जायदाद खरीदी है उसका पाकिस्तान के पैसों से कोई लेना देना नहीं है? एक रुपया भी नहीं। मैंने सिर्फ पाकिस्तान पैसे भेजे हैं, कभी यहाँ से लेके नहीं कभी गया कमा के। ठीक है, लेकिन अपोजिशन बड़ी पीछे पड़ी हुई है। अपोजिशन मुसलसल कह रही है कि जी इस्तीफे दें, वजीर आजम के तमाम मुशीरान, तमाम मुआविनीन सब इस्तीफे दें जब तक कि डुअल नेशनलिटी की डिबेट जो है सेटल डाउन नहीं हो जाती। अगेन वो वही मॉरल ग्राउंड उठा रहे हैं, मफादात का टकराव उठा रहे हैं, हलफ की पासदारी उठा रहे हैं। तो अपोजिशन को आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में इंक्रीज हुई है। इस पैंडेमिक के बावजूद रेमिटेंसेस स्टेबल भी नहीं हुए, इंक्रीज आया उसमें, बढ़ते गए हैं। ओवरसीज पाकिस्तानीज पाकिस्तान के अंदर वापस आ रहे हैं, नौकरियां ले रहे हैं, बिजनेसेस सेटअप कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, प्लांट्स बना रहे हैं, SEZs में इस्टेब्लिश हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी जो प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है, इनको और कुछ नहीं मिला। इन्हें देखा है कि इस पैंडेमिक के बावजूद, कोरोना के बावजूद PM साहब ने इस कोरोना को जिस तरीके से हैंडल किया है, उसकी वजह से, रेमिटेंसेस की इंक्रीज की वजह से, ओवरसीज का इंटरेस्ट पाकिस्तान के अंदर वापस आने का इंटरेस्ट की वजह से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की इंक्रीज होने की वजह से लोग घबरा गए हैं कि अगर हालात ऐसे चलते रहें तो बेहतर होंगे पाकिस्तान के लिए। तो क्या करें? सबसे पहले ओवरसीज को अटैक करें, ये मैं समझता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फी बुखारी साहब, वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, आज प्रोग्राम में वक्त निकालने के लिए। आइंदा भी जो भी मामलात हुए, जो भी इश्यूज़ हुए, तो आपको उस पर सहमत देंगे। फ़िलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की सूरत हाल पर बात करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी खिंचाई हुई है, काफी लय दे हुई है सिविल एविएशन की भी और PIA की भी। इस पे सवाल करेंगे वजीर हवाबाजी गुलाम सबक खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पिछले कुछ हफ्तों से जिस तरह से मुल्क में PIA का बहरान जारी रहा है, विफाकी वजीर का एक बयान जिसके बाद ये PIA का बहुत बड़ा बहरान पूरी दुनिया में खड़ा हो गया, जिस तरह से इसने तूफान खड़ा कर दिया। अब उस तूफान को संभालने की, उसे समेटने की कोशिशें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन उसमें आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज काफ़ी खिंचाई की है, काफ़ी उन्होंने जो है सख्ती की है, ना सिर्फ PIA पे, MD PIA पे, बल्कि DG सिविल एविएशन पर भी। केस तो था जी कोरोना का अज खुद नोटिस, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो MD PIA भी पेश हुए, DG सिविल एविएशन भी वहां पर पेश हुए। तो दोनों की रिपोर्ट्स पे सुप्रीम कोर्ट ने शदीद बरहमी का और अदम इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि जी जिन्होंने जारी लाइसेंस जारी किए हैं पायलट के, उनके खिलाफ फौरन फौजदारी कार्रवाई की जाए। सिर्फ यही नहीं, जो एक बड़ी अहम खबर इसमें से सामने आई है आज सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पे कि MD PIA ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि PIA का 50% अमला निकाला जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत अलार्मिंग खबर है, क्योंकि इससे पहले खबर आई थी कि PTV से 2400 मुलाजिमीन निकाले जा रहे हैं, बावजूद इसके कि PTV की फीस में इजाफा किया जाना था, जो कि आज वज़ीर आज़म ने काबीना के इजलास में जो है उसको अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दिया। बट लोगों की नौकरियां जा रही हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का दावा था कि वो नौकरियां मजीद जनरेट करेगी। तो ये तमाम इशूज़ हैं जिन पर आज हम खास तौर पर PIA के बहरान के हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं विफाकी वजीर बराए हवाबाजी
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकज रहनुमा गुलाम सरवर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। वालेकुम सलाम जी, मेहरबानी। ये जो आपकी वजारत है, आपकी कारकर्दगी है, जो तमाम कार्रवाई रही है, जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, इन पर तो हम सब बात करेंगे, लेकिन आज एक बड़ा अनफॉर्चुनेट, बड़ा खौफनाक, बहुत खतरनाक इंसिडेंट हुआ कि सहाफ़ी मतीउल्लाह जान, उन्हें दिन दिहाड़े इस्लामाबाद से अगवा कर लिया गया। इस पर क्या कहेंगे आप गुलाम सरवर खान साहब? जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, बुरा हुआ, बल्कि बहुत बुरा हुआ। उनका हुआ, पता नहीं उसका बैकग्राउंड क्या है और कौन लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन जो भी है उसने गलत किया है, उसने ज्यादती की है और कानून सख्ती से निपटेगा इंशाअल्लाह ताला। और मुझे उम्मीद है कि वो बखैरियत और जल्द अज जल्द अपनों में होंगे और उसके लिए मैं भी ज़ाती तौर पे कोई रोल प्ले करने की कोशिश करूंगा। आईजी से डायरेक्टली बात करेंगे कि उनसे बैकग्राउंड भी जानना चाहेंगे और उनसे क्विक एक्शन भी चाहेंगे। नाउ कमिंग बैक टू योर मिनिस्ट्री अफेयर्स, जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, आप तक डेफिनेटली उसकी खबर पहुंच गई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से एमडी पीआईए की, डीजी सिविल एविएशन की खिंचाई की है, नंबर 1। नंबर 2, वहां पर एमडी पीआईए ने कहा कि जी हम पीआईए से 50% अमला निकाल रहे हैं। ये क्या हो रहा है गुलाम सरवर खान साहब? नौकरियां देने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी। पिछले अदवार में और ख़ासकर जमहूरियत के नाम पे जो खलवाड़ा किया गया है ना इस मुल्क के साथ और इस मुल्क के अदारों के साथ, अदारों को पोलिटिसाइज किया गया, अदारों को कमज़ोर किया गया, अदारों में करप्शन की गई, अदारों में बद इंतज़ामी थी, अदारों में पैसे लेके लोगों को भर्ती करवाया गया, सियासी तौर पे लोगों की भर्तियां करवाई गई। अगर आप रेशो देखें ना, वर्ल्ड वाइड रेशो देखें, तो दुनिया में एक एयरक्राफ्ट के पीछे मैक्सिमम 150 लोग, चाहे उसका कॉकपिट क्रू हो, कैबिन क्रू हो, ग्राउंड हैंडलर्स हों, इंजीनियर्स हों, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों, मैक्सिमम रेशो ये बनती है कि एक 777 जहाज के लिए 150 टोटल एम्प्लॉयज। और पाकिस्तान में क्या है वो रेशो? आपकी इतला के लिए अर्ज है कि 450। कितनी ओवर स्टाफिंग। और ये वो लोग हैं जो सिफारशी भर्ती हुए हैं, ये वो लोग हैं जो सियासी बुनियादों पे भर्ती हुए हैं, ये वो इनमें से वो लोग हैं जो जेली डिग्रियों के साथ भी भर्ती हुए हैं। तो ये सारी गंदगी जो है ना, ये जमहूरियत के नाम पे पिछले दोनों अदवारों में की गई, डाली गई। अदारों को देखें ना, इसी वजह से पीआईए का फ्लीट कितना है? 30 जहाज, कर्जा कितना है? 462 अरब रुपए। तो ये लोग तो मुल्क दुश्मनी के मुर्तकिब हुए हैं। ये लोग तो सदी के सबसे बड़े चोर और सबसे बड़े डाकू हैं कि जिन्होंने इस बेदर्दी के साथ इस मुल्क को लूटा है, गरीब कौम का खून चूसा है, हजारों को तबाह और बर्बाद किया है। लेकिन ये दुनिया में कहीं सुना है कि इतने पायलट्स, फेक डिग्री, ठीक है, पॉलिटिशियन भी आए, सरकारी मुलाजिम भी आए, अब पायलट्स के पास भी लाइसेंसेस फेक हों या गलत जराए से हासिल किए गए हों। तो ये सब कुछ ना अदारों को पोलिटिसाइज करने की वजह से बद इंतजामी भी हुई, आप अभी भी अपनी बात में बरकरार हैं कि पायलट्स के लाइसेंस फेक हैं, जबकि सिविल एविएशन कह चुका था कि ये तमाम के तमाम पायलट्स के लाइसेंसेस जो हैं वो दुरुस्त हैं। देखें जी, मैंने जो चीज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कही है, वो हमने एक इंक्वायरी बोर्ड बनाया, एक जिम्मेदार ऑफिसर था, ग्रेड 22 का ऑफिसर था, उसकी एक जिम्मेदार टीम थी। 1.5 साल उन्होंने इंक्वायरी की, फ्रांसिक इंक्वायरी की, तो उन्होंने रिपोर्ट सिविल एविएशन अथॉरिटी को दी, डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी को दी, फिर सेक्रेटरी के पास आई, सेक्रेटरी वो रिपोर्ट लेके बम्बई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मेरे पास आए, मुझे रिपोर्ट दी, मुझे ब्रीफ किया कि ये 262 सस्पेक्टेड हैं। सस्पेक्टेड इस सेंस में कि इनमें से इतने ब्रेकअप भी दिया कि 34 ऐसे हैं कि जिन्होंने 8 के 8 इम्तहान खुद नहीं दिए, उनकी जगह किसी ने दिए। मैं मिसाल एक कोट कर रहा हूं। तो ये सस्पेक्टेड 262, फिर उन्हें लेके हम प्राइम मिनिस्टर के पास गए, प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग दी। तो ये सारी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेटिंग बोर्ड की दी हुई फिगर्स हैं, मेरे पास तो कोई फिगर नहीं थी और मेरी उसमें कोई जाती पसंद या नापसंद भी नहीं थी। हमारे दौर का उसमें कोई भर्ती नहीं था। ये तो सारे 2013 से लेके 2018 तक
دونوں ادوار میں لوگوں کو لائسنسز بھی دیے گئے اور بھرتی بھی کیا گیا. تو پھر وہی رپورٹ لے کے تو میں پارلیمنٹ میں آیا, تو آج اس رپورٹ کو انڈورس کیا, سول ایویشن اتھارٹی نے بھی انڈورس کیا, ایویشن ڈویژن نے بھی انڈورس کیا کہ 262 لوگوں میں سے 28 لوگوں کو ان کے لائسنسز ہم نے کینسل کر کے انہیں نوکریوں سے برخاست کر دیا ہے. 161 لوگوں کو ہم نے شو کاز دے کے سسپینڈ کر دیا. یہ سارے آؤٹ آف 262 ہی ہیں نا. تو یہ تو پروسیس جاری ہے. اب اسے سپریم کورٹ نے سپیڈ اپ کرنے کو کہا ہے, سوئفٹ ایکشن اور اسٹرکٹ ایکشن کا کہا ہے کہ سخت ایکشن لیں. صرف یہ نہیں ہے کہ سسپینشن ہو, صرف یہ نہیں ہے کہ نوکریوں سے نکلیں, بلکہ ان کے خلاف فوجداری مقدمات بھی ہونے چاہیے. یہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالی ہم تو پہلے بھی عمران خان سے دیکھیں نا, سب سے پہلے بھی ہمیں لوگوں کی جانیں عزیز ہیں. سب سے زیادہ عزیز ہمیں سیفٹی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کی بدنامی, جیسے نواز شریف اور شہباز شریف کہتے ہیں جی کہ پاکستان کی بدنامی ہوئی. بھائی واقعی پاکستان کی بدنامی ہوئی کہ ہمیں ایسے پرائم منسٹر اور چیف منسٹر ملے جو دنیا میں کرپٹ ترین ٹاپ 10 پرائم منسٹرز میں کرپٹ ترین پرائم منسٹر میں. یہ بی بی سی کی ایک رپورٹ تھی کہ اس میں ٹاپ 10 جو پرائم منسٹر رہے ہیں دنیا کے کرپٹ ترین, ان میں نواز شریف کا شمار ہوتا ہے. اگر میں کہوں کہ ٹاپ 10 میں نواز شریف نمبر 1 کا کرپٹ ترین تھا, تو اس میں پاکستان کی واقعی پاکستان کی بدنامی ہے کہ پاکستان نے اور پاکستانیوں نے کرپٹ ترین لوگوں کو اعلیٰ عہدوں پہ پہنچایا. تو اگر پاکستان کے کسی ادارے میں کوئی غلط کام ہوا اور غلط کو غلط کہنا اور پھر غلط کی اصلاح کرنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں لوگوں نے مینڈیٹ یہ دیا ہے کہ جو پچھلے دور میں جو گن ڈالا گیا ہے, اداروں کو تباہ و برباد کیا گیا, اس طرح کے لوگوں کی بھرتیاں کی گئیں, اس طرح اداروں میں کرپشن کی گئی, اس طرح اداروں میں لوٹ مار کی گئی. لیکن سر مجھے ایک سوال کا جواب دیں, سر مجھے ایک سوال کی اجازت دیں, اس کا جواب مجھے آپ سے چاہیے. لیکن آپ نے پھر اپنے بیان پہ فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے معافی بھی تو مانگی. آپ نے کہا کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اس کے کب نا سوری میں اپنے موقف پہ جو میں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, میں اس موقف پہ قائم ہوں کہ 262 سسپیکٹڈ تھے. اور دیکھیں نا, ثابت ہو گیا سسپیکٹڈ میں سے 28 کے لائسنس جیلی نکلے اور ان کی نوکریاں ختم ہو گئیں. 161 ان کی سسپینشن ہو گئی, انہیں شو کاز مل گئے, انہیں 262 میں مل رہے ہیں. میں آپ کا جواب سمجھ گئی, لیکن میرا سوال تھا کہ اگر صرف یہ 262 سسپیکٹڈ تھے اور ہیں, تو پھر پی آئی اے کا 50% عملہ فارغ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ تو صرف 262 تھے نا سر, تو 50% لوگوں کو نوکریوں سے یہ تو پائلٹ ہے نا عملہ. بی تھوڑا سا آپ بھی نا تھوڑی انفارمیشن لے کے آیا کریں کہ اس وقت پی آئی اے کے پاس کچھ 14,000 لوگ کام کر رہے ہیں. یہ تو پائلٹس ہیں. پائلٹس پی آئی اے میں 450 صرف کام کر رہے ہیں. 450 میں سے پی آئی اے کے جو انڈر کوسچن پائلٹ ہیں وہ 141 پائلٹس ہیں. یہ جو باقی عملے کی بات ہو رہی ہے, جو پیپلز پارٹی کے دور میں پیسے لے کے لوگوں کو بھرتی کیا گیا, جو مسلم لیگ کے دور میں اپنا سمجھ کے لوگوں کو سیاسی طور پہ نوازا گیا, ایسے لوگ. پھر میں نے فگرز بتائیں کہ دنیا میں ایوییشن انڈسٹری میں ایک جہاز کے اوپر 150 بندہ ہو سکتا ہے. پاکستان کے 30 جہاز ہیں اور یہاں ہر جہاز کے ساتھ 450 لوگ ہیں. اوور سٹافنگ کی گئی, پیسے لے کے لوگ بھرتی کیے گئے, سفارشی لوگ بھرتی کیے گئے. تو ہمارا دوسرا مینڈیٹ یہ ہے اداروں کی ریسٹرکچرنگ کرنا, پی آئی اے کی ریسٹرکچرنگ کرنا. پی آئی اے کو 70 والی پی آئی اے, 60 والی پی آئی اے, 80 والی پی آئی اے بنانا. جس وقت آپ کا ویژن بہت زبردست ہے, کرتے تھے پی آئی اے پہ سفر کر کے, ناز کیا کرتے تھے پی آئی اے پہ سفر کر کے. اب تو لوگ پی آئی اے پہ بیٹھ کے شرم محسوس کرتے ہیں, خوف محسوس کرتے ہیں. اور یہ پی آئی اے نوبت پہ پہنچی کیوں اور کس نے پہنچائی؟ سر یہ آپ کا ویژن بہت اچھا ہے. اگر آپ پی آئی اے کو 60s اور 70s والی بڑی قابل احترام اور بڑی زبردست ایئر لائن بنا دیں تو نتھنگ لائک دیٹ, بٹ دا پوائنٹ از کہ آپ ریسٹرکچرنگ اداروں کے کریں, ضرور کریں. یہ اضافی لوگ ٹھیک ہے, گزشتہ حکومتوں کی غلطیاں جو بھی رہیں آپ کے مطابق, بٹ دا پوائنٹ از کہ یہ 50% عملہ بے روزگار تو ہو جائے گا. یہ کہاں جائے گا سر, یہ کہاں کھپے گا؟ لوگوں کی نوکریاں تو ختم ہو جائیں گی. دیکھیں ان کے لیے دیکھیں نا, اب 460 ارب کون دے گا؟
کہاں سے دیں گے؟ اداروں کو کہاں تک خساروں میں چلائیں گے؟ ضرورت نہیں ہے تو لوگوں کو پیسے دے کے بھرتی کر لیں گے۔ یہ کام ختم ہونا چاہیے۔ اب ان لوگوں کا بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ انہیں بھی کچھ دے کے فارغ کریں گے، لیکن ابھی ریسٹرکچرنگ کا پلان بن رہا ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے، ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ یہ پی آئی اے کے ایم ڈی کی سٹیٹمنٹ ہے، لیکن یقیناً اگر ہم نے ادارے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے تو ایسے لوگوں سے پھر صفائی کرنی ہوگی، اور صفائی کرنی لیکن ابھی آپ دیکھ لیں کہ دنیا کی ساری ایویشن انڈسٹری میں 12,000 بندہ برٹش ایئر ویز نے لے آف کر دیا ہے۔ اپنا B747 جو جمبو جیٹ ان کے تھے وہ آپریشن سسپینڈ کر دیے ہیں۔ ایمریٹس جیسے ملک نے، یو اے ای جیسے ملک نے 850 پائلٹس کو نکال دیا ہے۔ لفتھانزا جیسی ایئر لائن جو ہے انہوں نے تقریباً 6,000 لوگوں کو نکال دیا ہے۔ یہ دنیا کی بڑی بڑی ایئر لائنز لوگوں کو نکال رہی ہیں کہ دیکھیں اس کورونا کی وجہ سے پوری دنیا کی اکانومی سٹریس میں ہے۔ ایویشن جو صرف ایویشن سیکٹر ہے دنیا میں $350 بلین کے پریشر کے نیچے نقصان ہو چکا ہے۔ ہمارے صرف جو اوور فلائنگ چارجز ہم لیتے ہیں 2.5 ارب روپے ہفتے کا نقصان ہو رہا ہے۔ پی آئی اے جو پہلے 1 ارب کا نقصان مہینے کا کرتی تھی، ان کے دور میں 4 ارب کا نقصان کرتی تھی، ہم نے نقصانات کم کیے، وہ 1 ارب پہ لائے، وہ پھر 6 ارب پہ پہنچ گئی۔ تو یہ کرونا کی وجہ سے جو پوری دنیا کی معیشت بیٹھی، ادارے بیٹھے، ایویشن انڈسٹری بیٹھی، تو ساری دنیا لوگوں کو لے آف کر رہی ہے۔ تو اس طرح ہمیں بھی ریسٹرکچرنگ کرنی ہے اور کچھ لوگوں کو لے آف کرنا پڑے گا۔ یہ ایک مجبوری ہے اداروں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا۔ سر ٹائم کی طرف، چونکہ ہم ٹائم کے کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں، تو ایک لاسٹ کوشچن آپ سے، آپ ہمیشہ سے ایک ویلڈ پوائنٹ رکھتے تھے کہ کابینہ میں غیر منتخب لوگ نہیں ہونے چاہیے، غیر منتخب لوگوں کو فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ اب جو پرائم منسٹر نے وہ ایسٹ سامنے کھول کے رکھ دیے ہیں اپنے مشیران اور معاونین خصوصی کے، ڈوئل نیشنلٹیز بھی سب کی کھل کے سامنے آ گئی ہیں، تو اب آپ کیا کہتے ہیں کہ ان تمام مشیران معاونین کو استعفے دے دینے چاہیے، ان سے استعفے لے لینے چاہیے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک نئی قانون سازی ہو جائے کہ ڈوئل نیشنل مشیر بھی ہو سکتا ہے، معاون بھی ہو سکتا ہے؟ لیکن سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو بھی اور پولیٹیشین کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کی گئی، اس پہ بات ہوئی، کابینہ کے اندر بات ہوئی، کابینہ کے باہر میڈیا میں میں نے بات کی اور دوستوں نے بات کی، اور پرائم منسٹر نے اس پہ نوٹس لیا۔ پرائم منسٹر کی ڈائریکشن تھی کہ تمام لوگ اپنے ایسٹس بھی ڈکلیئر کریں اور اپنی نیشنلٹیز بھی ڈکلیئر کریں، تو اسے تو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ یہ تو پہلی بار تو نہیں ہوا، اس سے پہلے جتنی حکومتیں تھیں ان کے پاس بھی معاملے خصوصی تھے، ایڈوائزرز بھی تھے، بالکل ٹھیک بات ہے، ڈیول نیشنلز بھی تھے، اور پارلیمنٹ میں بھی ڈیول نیشنلز تھے۔ ہمارا کنسرن صرف اتنا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنلی کہ ایک پارلیمنٹیرین جو ڈیول نیشنل ہے وہ پارلیمنٹ میں نہیں آ سکتا، یہ کنسرن ہمارا آج بھی موجود ہے کہ اس پہ لیجسلیشن ہونی چاہیے، یا تو پارلیمنٹ کا حصہ کوئی بندہ ڈیول نیشنل امریکہ سے بھی بیٹھ کے، اگر وہ اس کی پاکستان میں کسی پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن ہے، پبلک سپورٹ اسے حاصل ہے، تو وہ الیکشن لڑ سکے، تو یا جو ڈیول نیشنل ہے اگر پارلیمنٹ میں نہیں آ سکتا تو وہ کیبنٹ میں بھی نہ آئے۔ یہ تو ایک اصولی بات ہے، لیکن اس پہ ڈسکشن بھی ہے، عدالتوں میں بھی چیزیں زیر بحث ہیں، کیبنٹ میں بھی زیر بحث ہیں، پارلیمنٹ میں بھی زیر بحث ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلے گا اور مثبت حل نکلے گا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ غلام سرور خان صاحب آج پروگرام کے لیے خاص طور پہ وقت دینے کے لیے۔ یہ تھا آج کا پروگرام، دیکھنے کا شکریہ۔ I'll see you tomorrow. اللہ حافظ۔